असहाबिक या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुकर्रम शुरकाए सफ़र नूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से हम बिहम्दिल्लाहि ताला सफ़र नूर की आज 16वीं नशिस्त के अंदर शरीक हैं। दुआ है कि रब्बिल लम यज़ल हमारे इस सफ़र को बाबरकत बनाए और हमारे लिए उलूम और ईमान के नूर से इसको माला माल फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आए आज के पहले सेशन का आगाज़ करते हैं जो कि उलूमुल कुरान के हवाले से है। कल हमने इस सेशन के अंदर एक बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत टॉपिक को आगाज़ किया था जो कि तफसीर कुरान के हवाले से है, असबाब नुज़ूल और शान नुज़ूल। कल हमने इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जाना था। आज हम इसकी अहमियत और फ़वाइद के हवाले से चंद एक मिसालें करेंगे और आज का ये उलूमुल कुरान का हमारा आखिरी मज़मून है। इंशाअल्लाह इसके बाद हम ओनली मज़ामीन कुरान को ही लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 27वें रोज़े तक या 28वें रोज़े तक हमारा ये सफ़र जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस हवाले से हम मज़ामीन कुरान पर फोकस करते हुए इस नूर के सफ़र को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आएँ आज के उलूमुल कुरान के हवाले से जो हमारा सबक है उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। तो इसके जो चंद एक अहमियत जो इसके फ़वाइद हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, ये शान नुज़ूल हमें तफसीर कुरान के अंदर इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है और इसकी अहमियत क्या है, अगर ये ना हो तो नुकसान क्या होता है। तो आए देखते हैं। पहला इसका फ़ायदा ये है कि अहकाम की हिकमतें मालूम होती हैं। यानी जब हमें शान नुज़ूल का किसी आयम कसा के तर्जमा करते वक्त या उसकी तफसीर करते वक्त, उसको समझते वक्त अगर हम उसके सबब नुज़ूल का पता चल जाए, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये किन हालात में नाज़िल हुई, किन वाक़यात में इसके माहौल का पस मंज़र क्या था, किस सवाल के जवाब के अंदर और उस वक्त सिचुएशन क्या थी, कौन से अहकामात नाज़िल हो चुके थे और कौन से अभी तक नहीं नाज़िल हुए थे, ये तमाम चीज़ें अगर असबाब नुज़ूल के हवाले से हमें पता चल जाएं, उसके पूरे पस मंज़र का पता चल जाए, तो फिर उसका जो मफ़हूम है और उस हुक्म की जो हिकमतें होती हैं वो हमारे सामने खुल जाती हैं और हम उनको समझ लेते हैं। तो पहला इसका फ़ायदा ये है कि जो अहकाम होते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अहकाम नाज़िल होते हैं, उसकी हिकमतें मालूम हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे मालूम होता है कि ये हुक्म अल्लाह ताला ने किन हालात में और क्यों नाज़िल फरमाया। यानी जब हमें कोई सबब नुज़ूल किसी का पता चलता है, आलम कसा के असबाब नुज़ूल और शान नुज़ूल का पता चलता है, तो उससे हमें ये समझ आ जाती है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म किन हालात में, उस वक्त हालात क्या थे और क्यों ये नाज़िल फरमाया। यानी इसका सबब क्या चीज़ बनी और उस वक्त हालात कैसे थे। ये जो सवालात हैं, इनके जवाबात हमें फिर उस आयम कसा के मफ़हूम की गहराई तक जाने के लिए हमारी मुआवनत करते हैं। फिर इसके बाद बसा औक़ात सबब नुज़ूल के बगैर आयत का मफ़हूम ही समझ में नहीं आता। इसकी हम चंद एक मिसालें भी करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हम कोई आयम कसा है तो उसके अगर मफ़हूम को ना समझें, उसके शान नुज़ूल का हमें पता ना हो, उसके नुज़ूल के पस मंज़र का और सबब नुज़ूल का ना पता हो, तो उसके मफ़हूम की ही समझ नहीं आती। आए इसकी चंद एक मिसालें देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बक़रा आयत नंबर 221 के अंदर इरशाद फरमाया, वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अजबकुम। इसके अंदर ये फरमाया जा रहा है मुमिनीन से, क्या है मोमिनो, जो मुशरिक औरतें हैं उनसे निकाह न करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ, और जो मुमिना लौंडी है वो मुशरिका आज़ाद औरत से बेहतर है, अगरचे वो आपको पसंद हो। यानी आप किसी मुशरिका औरत को पसंद करते हैं और उसके मुकाबले में आपके पास अगरचे मुमिना मौजूद है, आप उसको पसंद भी नहीं करते और बेशक वो लौंडी है, भले वो लौंडी है, वो बेहतर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक उस मुशरिका औरत से। अब हम इसका ज़रा पस मंज़र देखते हैं और इसका शान नुज़ूल देखते हैं कि एक नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, वो दौरे जahलियत में उनके एक मुशरिका औरत के साथ ताल्लुकात थे, फिर वो ईमान ले आए और नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी बने।
اور انہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت فرمائی مدینہ منورہ میں، وہ واپس کہیں مکہ المکرمہ میں جب تشریف لائے تو وہ جو مشرکہ عورت تھی اس کو پتہ چلا کہ وہ صحابی رسول آئے ہوئے ہیں، تو اس مشرکہ عورت نے پھر اس صحابی کو پیغام بھجوایا کہ مجھے فلاں جگہ پر آ کر ملو، تو اس صحابی نے اس کو یہ جواب دیا اس پیغام کا کہ اب تیرے اور میرے درمیان ایمان کی دیوار حائل ہو گئی ہے، اب میں ایمان لا چکا ہوں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول فرما چکا ہوں، اب تیرے اور میرے درمیان یہ تعلقات نہیں ہیں۔ تو اس وقت پھر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ بھلے آپ اور دل کے اندر میلان تو تھا، ظاہر ہے وہ تعلقات تھے پہلے، تو اس کے سبب دل کے اندر ایک میلان تھا، لیکن ایمان کی طاقت تھی جس نے یہ جواب دینے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ ایک طرف مشرکہ عورت ہو بھلے وہ آپ کو پسند ہو، اور دوسری طرف ایک مومنہ عورت ہو اور وہ آپ کو پسند بھی نہ ہو اور وہ ہو بھی لونڈی، تو اس مشرکہ عورت سے وہ لونڈی کئی گنا اللہ رب العزت کی نگاہ میں بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 43 کو ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 43، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مومنو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو۔ اب جب ہم اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو اس کے شان نزول کو سمجھے بغیر اور جانے بغیر، اور اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا سبب نزول کیا ہے، اگر ہم اس کو جانے بغیر، اس واقعے کو سمجھے بغیر اگر اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بہت ہی غلط کنسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی اگر نشہ ہے تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نشہ پھر حلال ہے اور نشہ کرنا جائز ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب اس کے سبب نزول کی طرف چلتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، اس نے چند اصحاب کی دعوت کی، جب دعوت کی کھانے پر وہ اصحاب جو تھے ان کی ایک جماعت وہ صحابی رسول کے گھر گئے، انہوں نے کھانا کھایا، تو کھانے کے بعد چونکہ اس وقت ابھی تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کھانے کے بعد شراب بھی پی۔ جب شراب پی چکے تو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں چونکہ اس وقت ابھی تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے شراب جب پی تو اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا۔ وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو وہ جو صحابی ان کی جماعت کرا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، امامت پر تھے، وہ بار بار آیات کو بھول رہے تھے، چونکہ وہ نشے کی حالت میں تھے تو آیات کو بھول رہے تھے، اور ابھی تک شراب کی اور نشے کی حرمت نہیں آئی تھی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اگر ہم وہ جو شان نزول ہے اور سبب نزول جو واقعہ ہے اس کو سمجھے بغیر اگر اس آیت مقدسہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں یہ الٹ سمجھ آئے گی، ٹھیک سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور وہ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اب یہ جو آیت مقدسہ ہے اس کا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے شان نزول کا ہمیں نہیں پتہ، سبب نزول کا نہیں پتہ، تو کئی سوالات ذہن کے اندر جنم لیتے ہیں کہ کس نے کنکریاں پھینکی اور کب پھینکی اور کن کی طرف پھینکی اور کس کی کنکریاں کو پھینکنے کو اللہ رب العزت اپنا پھینکنا بیان فرما رہا ہے، کس نے پھینکی۔ تو جب ہم اس کا وہ شان نزول پڑھیں گے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے شب اپنے حجرہ مبارک سے نکلے تو پھر آپ نے وہ کفار جنہوں نے حصار کر رکھا تھا آپ کے حجرہ مبارک کا، ان کی طرف کنکریاں پھینکی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کنکریاں پھینکنے کو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ تو ہم نے پھینکی تھی۔ وہ کس نے پھینکی تھی؟ اللہ رب العزت نے پھینکی تھی۔ تو یہ جب ہم کسی بھی آیت مقدسہ کا جن کا شان نزول ہے اور جن کا معلوم ہے اور ان کا جب ہم شان نزول سمجھتے ہیں تو معنی کے اندر وسعت آ جاتی ہے، اور ہمیں تفسیر کے اندر جو اصل اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ لیکن کئی آیات ایسی ہیں جن کا اگر ہمیں شان نزول معلوم نہ ہو اور سبب نزول کا پتہ نہ ہو تو ہم اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ناظرین کرام آج ہمارا شان نزول اور اسباب نزول کے حوالے سے ایک مختصر سا ٹاپک تھا جس کے اندر ہم نے سمجھا کہ یہ جو شان نزول اور سبب نزول ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور اہمیت کیا ہے۔
تو ہم نے یہ جانا کہ کئی آیات، کئی تو ہم نے کل کے سیشن کے اندر پڑھی تھی نا، کہ کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کا شان نزول ہے ہی نہیں، اللہ رب العزت نے خود نازل فرمائی ہیں، اور کئی آیات ایسی بھی ہیں جن کا شان نزول تو شاید ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، اور بہت کم آیات ایسی ہیں جن کا شان نزول معلوم ہوتا ہے، اور وہ جن کا شان نزول معلوم ہے اور تفسیر کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر اس شان نزول کو نہ پڑھیں، اور کئی آیات پھر ایسی ہیں کہ ان کے شان نزول کا نہ پتہ ہو اور نہ پڑھیں، تو پھر ہم اس کے اصل جو مفہوم ہے اس تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارا علوم القرآن کا آج کا سیشن تھا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیشن کی طرف جو کہ مضامین قرآن کے حوالے سے ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں، آج ہمارا 16ویں نشست ہے، لیکن کل چونکہ آقا کریم علیہ السلام کے سفر معراج کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے پہلی آیت 15ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر ہی ہمارا بہت زیادہ وقت لگ گیا، اور اس کے بعد ہم ایک دو مضمون ہی ڈسکس کر سکے۔ آج ہم انشاءاللہ 15واں پارہ مکمل کریں گے۔ تو اس کے مضامین کا اجمالی تعارف، 15ویں پارے کے مضامین کا اجمالی تعارف تو چونکہ کل ہو چکا تھا، تو آج ہم پراپر 15واں پارہ اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا پہلا مضمون کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج پہلی آیت مقدسہ بہت پیاری ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، آیت نمبر 45 ہے، 45، آیت نمبر 45۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں، ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اب اس آیہ مقدسہ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے۔ دیکھیں، جب آقا کریم علیہ السلام نے کفار کو صفا کی پہاڑی کی طرف بلایا اور ان کو توحید کی دعوت دی، بہت مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، تو اس وقت ابو لہب نے، جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو وہ کفار نے جب سنا تو ان مشرکین نے پھر باتیں کرنے شروع کر دی کہ آپ نے اسی لیے ہمیں یہاں پر بلایا تھا کہ آپ ہمارا وقت ضائع کریں اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں اور ہمیں توحید کی طرف بلائیں، اسی لیے بلایا تھا۔ تو ابو لہب نے اس وقت ایک انگلی کی نبی کریم علیہ السلام کی طرف، اور حضور کو جیسے تانا دیتے ہوئے انگلی کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی معاذ اللہ گستاخی کرتے ہوئے ابو لہب نے ایک انگلی اس طرف کی، تو اس ایک انگلی کے اشارہ کرنے اور اتنی سی گستاخی کی بس اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے ایک انگلی کی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور پھر اس کی بیوی جو گستاخیاں کیا کرتی تھی اس کے حوالے سے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی جو بیوی تھی اس کو ام جمیل کہا جاتا تھا۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام حرم کعبہ کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرما تھے۔ یہ ام جمیل جو تھی یہ ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتی تھی۔ یہ کیا کرتی ہے، اپنے گھر سے ایک پتھر لیتی ہے اور اس ارادے سے نکلتی ہے کہ یہ اس پتھر کے ساتھ معاذ اللہ کا کریم علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گی۔ جب حرم کعبہ میں پہنچتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، تو وہ جب حرم کعبہ پہنچتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے کہ یہاں پر آپ کا جو دوست ہے محمد وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام تو پاس ہی تشریف فرما تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان کرنا تھا اور اس کو کیا بتانا تھا کہ یہ میرے پاس بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں نہیں نظر آتا کہاں ہیں؟ جہاں ہیں تلاش کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا۔ جب یہ جواب دیا تو وہ واپس چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تعجب کا اظہار کیا کہ یہ میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ آپ تشریف فرما ہے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ اس کو میں تو نظر آ گیا لیکن آپ نظر نہیں آئے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب آپ قرآن کو تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل فرما دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ آپ کے درمیان ایک خفیہ پردہ، حجابا مستورا، ایک خفیہ
پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے گویا اس جو گستاخی کرنے والی تھی ام جمیل ملونہ، اس کے اور آقا کریم علیہ السلام کے درمیان پردہ حائل کر دیا، جو کہ اس کو پردہ بھی نظر نہ آیا اور آقا کریم علیہ السلام کی زیارت بھی نہ ہو سکی۔ اب یہاں پر ناظرین کرام ایک بہت ہی اہم اور بہت پیارا نکتہ ہے جو آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں، بہت عام آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں ان کے مطابق۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چند صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ مکی دور ہے، اس کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ فلاں جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں وہ آپ کو مذمم کہہ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا اسم گرامی تو محمد تھا، جس کا معنی ہے کہ جس کی بہت زیادہ بے حد تعریفیں کی جائیں، اور انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ مذمم ہے۔ تو صحابہ نے جب عرض کی کہ وہ مذمم کہہ رہے ہیں، مذمم مذمت سے نکلا ہے جس کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہو، معاذ اللہ۔ جب انہوں نے یہ گستاخی کی اور صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کو مذمم کہہ کر بلا رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے اب یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کا ریاکشن دیکھیں، اپنے گستاخوں کے ساتھ حضور نے کیسا ریاکشن کیا اور کیسا ریئیکٹ کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو تیاری کرو اور ان کے ساتھ جا کر جنگ لڑتے ہیں، بلکہ آپ نے فتنہ کی سرکوبی فرما دی۔ فتنہ اسی کو کہتے ہیں نا کہ لڑائی جھگڑے کرنا اور فساد کرنا، اسی کو فتنہ کہتے ہیں۔ آپ نے فتنہ کی فوراً سرکوبی فرما دی، آپ نے بجائے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے آقا کریم علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا، بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھے صحابہ، مذمم ہوگا ان کا کوئی، مجھے تو میرے رب نے محمد بنایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ مذمم کہہ رہے ہیں تو وہ ان کا کوئی بڑا ہوگا، مجھے تو میرے مالک نے محمد بنایا ہے اور تمام تعریفیں میرے لیے رکھی ہیں، مجھے سب سے زیادہ تعریفوں کا مستحق مخلوق میں سے ٹھہرایا ہے، مجھے تو میرے مالک نے محمد نام دیا ہے، مذمم کوئی ان کا بڑا ہوگا۔ تو ناظرین کرام اب دیکھیں یہاں پر آج کل یہ حالیہ دنوں میں بہت زیادہ مشہور ہوا ہے یہ فرانس والا معاملہ، جو انہوں نے لائنوں نے گستاخی کیا کہ کریم علیہ السلام کے خاکے بنائے۔ تو اس کے اوپر بجائے یہ ریئیکٹ یہ جو اب فرانس والا معاملہ ہوا، اس کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو جوڑ کر دیکھیں، بجائے ان کے جو ہے وہ ان کے خلاف جلوس کرنے کے اور اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچانے اور اپنے ہی لوگوں کو شہید کرنے اور قتل کرنے کے، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ جو تم خاکے بنا رہے ہو یہ کہیں تمہارے ہوں گے خاکے، ہمارے جو نبی کریم علیہ السلام کے خاکے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ یہاں پر دیکھیں حضور شیخ الاسلام نے جب انہوں نے یہ خاکے بنائے تو حضور شیخ الاسلام نے اس پر کتاب لکھی، دا ریئل اسکیچ آف آور پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپان ہم، کہ نبی کریم علیہ السلام کے اصل خاکے۔ اس کے اندر حضور شیخ الاسلام نے آقا کریم علیہ السلام کے جو خصائص ہیں، آپ کے جو عظمتیں ہیں، آپ کی جو رفعتیں ہیں، آپ کے ذکر کی بلندی کا جو ذکر ہے، جو کلام مجید نے آپ کی نعتیں بیان کی ہیں، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی مخلوق کے اوپر رحمت ہے، جو حضور کی بچوں پر شفقت ہے، جو آپ نے بڑوں کا عزت اور احترام سکھایا ہے، جو آپ نے خواتین کے حقوق سکھائے ہیں، جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے لیڈرشپ سکلز سکھائی ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کے دیگر جتنے خصائص ہیں، حضور شیخ الاسلام نے ان کو اکٹھا فرما کے اور ایک کتاب لکھ کے ان کو جواب دیا، یہ جو تم سکیچ بنا رہے ہو یہ تمہارے کسی بڑے کے ہوں گے، ہمارے محمد کے اثر سکیچ تو یہ ہیں، حضور کے خاکے تو یہ ہیں، یہ جو تم خاکے بنا رہے ہو اور گستاخی کی کوشش کر رہے ہو یہ تو تمہارے کسی بڑے کے ہوں گے۔ ناظرین کرام، بجائے اپنے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کے، اگر اس زاویے کے ساتھ سوچا جائے تو کتنا ہی بہتر ہوگا۔ اب دیکھیں وہ جو جنہوں نے خاکے بنائے ہیں انہوں نے کیا آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے؟ جواب آئے گا بالکل نہیں دیکھا ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی کوئی تصویر ہے ان کے پاس؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو خاکے بنا رہے ہیں وہ حضور کے خاکے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے نہ تو حضور کو دیکھا ہوا ہے نہ ہی انہوں نے حضور کی تصویر دیکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے خاکے معاذ اللہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہاں آئیں جنہوں نے دیکھا ہے اس محبوب کو اور جنہوں نے زیارت کی ہے، جو اس راہ پر نکلے ہیں اور جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی اور آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے،
انہوں نے جو خاکے بنائے ہیں وہ دیکھیں انہوں نے کیسے بنائے ہیں. انہوں نے تو کہا ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی. اور سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکی کتھے جا لڑیاں. یہ جنہوں نے خاکے بنائے ہیں، جنہوں نے دیکھ کر خاکے بنائے ہیں، انہوں نے تو یہ صفات بیان کی ہیں. انہوں نے تو یہ کتاب لکھی ہے دا ریئل اسکیچ آف آور پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپان ہم، اور اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے فضائل مبارکہ کو اس کے اندر ذکر کیا ہے، حضور کے حسن کا ذکر کیا ہے، اور حضور کے اخلاق کا ذکر کیا، حضور کے کردار کا ذکر کیا، حضور کی عظمتوں کا بیان کیا. جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے یہ ریئیکٹ کیا ہے. اور وہ جو فرانس کے اندر خاکے بنائے جا رہے ہیں وہ ہمارے نبی کے خاکے ہو ہی نہیں سکتے، وہ ان کے کسی اپنے کے خاکے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ تو آقا کریم علیہ السلام کی عظمتیں اور رفعتیں یہ ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصل خاکے. تو ہمیں بجائے آقا کریم علیہ السلام کے نام پر اپنے ہی لوگوں کو لڑانے اور اپنے ہی لوگوں کو قتل کرانے کے، ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مذمم کوئی ان کا بڑا ہوگا، مجھے میرے مالک نے محمد بنا کر بھیجا ہے. تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصل خاکے جو ہیں وہ حضور کا حسن ہے، حضور کے اخلاق ہیں، حضور کے آداب ہیں، حضور کی مبارک عادتیں ہیں، حضور کی پیاری سنتیں ہیں. وہ لوگوں کو بتائیں اور ان کو کہیں کہ یہ ہے حضور کے اصل خاکے. وہ جو تم دیکھ رہے ہو اور بنانے کی مذموم کوشش کر رہے ہو وہ ہمارے نبی کے خاکے نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ناظرین کرام یہ قائم قصہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 ہے، 31، اور اس کے بعد جو دیگر آیات ہیں اس کے بعد 32 اور 33 34 کے اندر اور 3-4 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو آداب سکھائے ہیں. 9 آداب یہاں پر سکھائے جا رہے ہیں. بجائے ان آیات کو پڑھنے کے میں صرف وہ جو آقا کریم علیہ اللہ رب العزت نے ہمیں آداب سکھائے ہیں ان کا آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. یعنی یہاں پر منع فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور یہ جو 9 آداب اللہ رب العزت نے سکھائے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. دوسرا فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. تیسرا فرمایا رشتہ داروں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. چوتھا فرمایا مسکینوں کو ان کا حق دو. اور پھر فرمایا فضول خرچی سے بچو اور بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو. اور اسی طرح فضول خرچی یعنی اتنا ہاتھ کھول بھی نہ دو کہ فضول خرچی ہو جائے اور اتنے تنگ دست بھی نہ ہو جاؤ کہ بخل کے مرتکب ہو جاؤ. پھر فرمایا کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. اس کے بعد فرمایا جانداروں کو قتل نہ کرو، یتیم جو ہیں ان کا حق دو ان کو، اور پھر ناپ تور میں کمی نہ کرو، اور جس بات میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. یعنی کسی کی بات کی ٹو میں نہ لگو، تجسس میں نہ پڑو، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو. تو یہ چند ایک جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں انسانوں کو آداب سکھائے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین اور رشتہ داروں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ ان کے اخلاق کا خیال کرو، مسکینوں کو ان کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو اور بخل بھی نہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ مفلس کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. یعنی جو رازق تمہارا ہے وہ ان کا بھی رزق ہے، ان کو بھی رزق دے گا، ان کا بھی رازق ہے. تو اس ڈر سے کہ مفلسی آ جائے گی، اولاد کو قتل نہ کرو، جانداروں کو قتل نہ کرو بے جا، اور یتیموں کا ان کا حق دو، یتیموں کا خاص خیال رکھو. پھر اسی طرح ناپ تور میں کمی بیشی نہ کرو، اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس کے تجسس میں نہ پڑو. تو یہ چند ایک آداب ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کے بعد آیت نمبر 79 ہے سورہ بنی اسرائیل. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بہت پیاری آیت قصہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھا کریں. یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فیض فرمائے گا. یعنی وہ مقام شفاعت عظمیٰ جہاں جملہ اولین و آخرین آپ کی طرف رجوع اور آپ کی حمد کریں گے. اللہ اکبر. یہاں پر آقا کریم علیہ السلام کے
مقام محمود کی بات کی گئی ہے، اور اس سے پہلے آپ کو تہجد عطا فرمائی گئی، اور یہ صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یعنی تہجد پڑھا کریں، اور یہ خاص آپ کے لیے زیادہ ہے، یعنی تہجد کی نماز آقا کریم علیہ السلام کے اوپر یہ جو حکم نازل فرمایا گیا ہے یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے، باقی لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد آیا قصہ کے دوسرے حصے کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے مقام محمود کی بات کی گئی ہے۔ یہ مقام محمود ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی اس کے اوپر ایک مکمل کتاب ہے مقام محمود، اس کا نام ہے مقام محمود۔ لیکن یہ جو مقام محمود ہے یہ جب حشر کا میدان ہوگا اور آقا کریم علیہ السلام کو شفاعت عطا فرمائی جائے گی، اور اب سے فرمایا جائے گا کہ جن کو آپ جہنم سے نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں، تو اس وقت ایک خاص مقام ہوگا جس پر اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام کو وہاں پر تشریف فرما ہو، حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت نے وہ خاص آقا کریم علیہ السلام کے لیے تیار فرمایا ہوگا۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں پر جلوہ گر ہوں گے تو جملہ اولین و آخرین، یعنی جتنی انسانیت ہے وہ چونکہ وہاں پر جمع ہوں گی، حشر کا میدان ہوگا، تو وہ سارے آقا کریم علیہ السلام کی حمد بیان کریں گے، تو اس لیے اس کو مقام محمود کا نام دیا گیا، جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی۔ لیکن یہ اس کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، لیکن صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی۔ یعنی یہاں پر اس شعر کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بزم محشر جو سجائی گئی ہے اس کا فقط اتنا سبب ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی شان محبوبی دکھائی جائے گی۔ کیسے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر سب سے پہلے جنت کا کنڈا میں کھڑکاؤں گا، اور جنت کا وہ سونے کا دروازہ ہوگا، جب وہ دروازہ کھولا جائے گا تو نور اکبر میرا انتظار فرما رہا ہوگا، نور اکبر میرا استقبال فرمائے گا، یعنی اللہ رب العزت کا نور۔ اب یہاں پر چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا نور حضور نبی کریم علیہ السلام کا استقبال فرما رہا ہے، اور حضور جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اب یہاں پر جنت میں چلے جائیں لیکن قربان جائیں، آقا کریم علیہ السلام وہاں پر رک جائیں گے، حضور وہاں پر رک جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کر دیں گے۔ جب سجدے میں سر رکھیں گے تو یہاں پر جو عربی کے الفاظ ہیں وہ بہت پیارے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے حبیب ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے، اپنے سر کو اٹھائیے، سل تک، مانگیے، سوال کیجئے تجھے عطا کیا جائے گا، سوال کیجئے تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے، عرض کریں گے مولا میری امت کی بخشش، تو اللہ رب العزت فرمائے گا، اے حبیب جائیں جہنم میں، اور آپ کے امتی، وہ امتی جس کے دل کے اندر ایک جو کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو نکال لائیں۔ اس سے پہلے چونکہ اعمال کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں چلے جا چکے ہوں گے، تو اللہ رب العزت حکم فرمائے گا کہ اے حبیب جائیں اور تیرے وہ امتی جن کے دل کے اندر جو کے برابر بھی ایمان تھا ان کو وہاں سے جہنم سے نکال لائیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جائیں گے، اور وہ جملہ امتی جن کے دلوں کے اندر اتنا بھی ایمان ہوگا، یعنی ایک جو کے دانے کے برابر بھی، ان کو بھی وہاں سے نکال لائیں گے۔ جب پھر یہ سارے امتی آ جائیں گے تو آقا کریم علیہ السلام جب پھر اس نور اکبر کے پاس پہنچیں گے تو پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ رب العزت پھر فرمائے گا کہ اے محبوب ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جب یہ فرمائے گا تو آقا کریم علیہ السلام عرض کریں گے ربی امتی، اے میرے رب میری امت، تو نبی کریم علیہ السلام یہ سوال کریں گے، اللہ رب العزت فرمائے گا اے حبیب جائیں آپ کے امتیوں میں سے جس کے دل کے اندر ایک تل کے برابر بھی ایمان ہے، جس کے دل کے اندر ایک تل کے برابر بھی ایمان تھا، اس کو بھی جہنم سے نکالیں۔ اب یہاں پر ایک بہت پیارا نقطہ ہے، بہت پیارا نقطہ، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی جہنمیوں کو معاف فرما سکتا تھا، یعنی جب حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ رب العزت خود
جو ہے وہ ان کو جہنمیوں کو نکال لیتے، اور یا پھر فرشتوں کو حکم ہوتا کہ یہ حضور کے جو امتی جن کے دلوں کے اندر ایک جو کے برابر یا ایک تل کے برابر ایمان تھا ان کو نکال لیں، ایسا ممکن تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود کو بھیجا جا رہا ہے کہ جائیں اور اپنے ہاتھ سے اپنے ان امتیوں کو نکال لیں جن کے دلوں کے اندر ایک تل کے برابر یا ایک جو کے برابر ایمان تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر ریزن یہ ہے کہ ناظرین کرام کہ اللہ رب العزت اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ اپنے محبوب کو اس لیے بار بار بھیج رہا ہے کہ اے حبیب، اگر آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ نکال کر لائیں گے تو یہ جو آپ کے امتی نجات پا کر آ رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ شبہ نہیں آئے گا کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر نکل رہے ہیں۔ اگر فرشتے نکال دیتے تو پاسبل ہے کہ کسی کے دل کے اندر یہ جاتی کہ میں نے تو جو اعمال کیے تھے اور جو برائیاں کی تھیں ان کی یہ سزا تھی وہ مکمل ہوئی، اور اس کے بعد میں اپنے اعمال کی بنا پر نجات پا کر جا رہا ہوں۔ اے حبیب، آپ خود اپنے ہاتھ کے ساتھ جہنم سے نکال کر لائیں تاکہ کسی کے ذہن کے اندر یہ شبہ نہ رہے اور ہر ایک کو یہ پتہ چل جائے کہ اپنے اعمال کی بنا پر تو جہنم میں چلا گیا تھا، اب آقا کی شفاعت کی بنا پر جہنم سے آزادی مل رہی ہے۔ تو جب یہ دوسری دفعہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوگا، حضور جن کے دلوں کے اندر تل کے برابر بھی ایمان ہوگا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری دفعہ پھر حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر یہی حکم ہوگا، ارفع رأسک، اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہی سوال کرتے ہیں، ربی امتی، اے میرے رب میری امت۔ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے حبیب جائیں، جس نے صدقے دل سے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اس کو جہنم سے نکال لائیں۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ بس وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جائے گا۔ اور وہ جو دوسری حدیث مبارکہ ہے وہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مروی ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمات سنے تو آپ بڑی خوشی کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں گھومنے لگے اور لوگوں کو خوشخبری سنانے لگے کہ جس نے بھی صدقے دل کے ساتھ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ یہ کیا اعلان کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آئیں یہ اعلان نہیں کریں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ اگر ایسا اعلان یہ حق ہے، بالکل جو آپ نے فرما دیا وہ حق ہے، لیکن اس طرح لوگ سست ہو جائیں گے اور اعمال کو چھوڑ دیں گے۔ بہرحال پھر نبی کریم علیہ السلام وہ جس نے صدقے دل کے ساتھ ایک دفعہ بھی اپنی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے مقام محمود کی بات ہے۔ پر ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 100 سے لے کر آگے 101 اور پھر اس کے بعد جو آیات ہیں ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور آپ کے دیگر معجزات کا ذکر ہے، لیکن چونکہ اس کا کافی ذکر ہم نے پہلے کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ کہف کی آخری، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیہ مقدسہ 111، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111۔ یہ جو آیہ مقدسہ ہے خصوصاً میری مائیں اور بہنیں جن کو یہ شکوہ ہے کہ ہمارے سسرال کے اندر عزت نہیں کی جاتی، اور اس آیہ مقدسہ کو جو مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعائے عزت ہے، یہ آیہ مقدسہ دعائے عزت ہے، تو یہ اس کا ورد بنا لیں اور اس کو یاد کر لیں اور پڑھتے رہیں جہاں پر آپ کی عزت نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے اللہ رب العزت آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ یہ آیہ مقدسہ جسٹ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آیہ مقدسہ اس کو دعائے عزت کہا جاتا ہے، اور خصوصاً میری مائیں اور بہنیں
اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنا ورد بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی عزت بھی کی جائے گی اور آپ کی تکریم بھی کی جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہو رہی ہے یہاں سے۔ ناظرین کرام، یہ سورت مکی ہے، اس کی 110 آیات ہیں، 1575 اس کے الفاظ ہیں اور 6306 اس کے حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو شروع کرنے سے پہلے اس کے اندر چونکہ وہ جو کاف کا واقعہ ہے اور وہ جو اصحاب کاف تھے ان کا واقعہ ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ کاف رکھ دیا گیا۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم پہلے اس کے شان نزول کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ناظرین کرام، سورہ کاف کا جو شان نزول ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک مشرک تھا مکہ کا جس کا نام تھا نضر بن حارث، اور اس کے ساتھ عقبہ بن معیط۔ یہ نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط یہ روم جاتے تھے اور وہاں کے جو بادشاہ ہوتے تھے، رستم اور دیگر جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کی کہانیاں سن کر آتے تھے اور مشرکین مکہ کو آ کر بتاتے تھے اور ان سے معاذ اللہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ محمد بھی قرآن سے ہمیں کہانیاں سناتا ہے اور ہم بھی آپ کو کہانیاں سناتے ہیں۔ وہ پھر رستم کی اور دیگر بادشاہوں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ تو جب یہ کہانیاں سناتے تھے یہ دو مشرک نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط، تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے ان دونوں کو ملا کر مدینہ شریف بھیجا۔ ابھی تک ہجرت نہیں ہوئی تھی، مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں ان یہودی علماء سے جا کر ملیں اور ان کو یہ معاملہ بتائیں کہ ہمارا ایک شخص ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ جب یہ لوگ مشرک جاتے ہیں ان یہودیوں کے پاس، یہودی علماء کے پاس، تو ان کو جا کر سارا ماجرا سناتے ہیں، تو وہ یہودی علماء کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیں اور اس نبی سے جا کر اس آدمی سے 3 سوال کریں، اگر وہ ان 3 سوالوں کا تسلی بخش جواب دے دیتا ہے تو پھر سمجھے وہ نبی ہے، اور اگر وہ یہ جواب نہیں دے سکتا تو پھر سمجھے وہ سچا نبی نہیں ہے۔ وہ سوال کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ پہلا سوال جا کر ان سے یہ کریں کہ روح کیا ہے، روح کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو 3 نوجوانوں والا معاملہ ہے وہ کیا ہے، یعنی جن کو غار کے اندر زیادہ دیر تک سلا دیا گیا تھا، ان کا ماجرا کیا ہے۔ ایک یہ ان سے سوال کریں، اور تیسرا ان سے سوال کریں کہ وہ آدمی کون ہے جس کو مشرق اور مغرب پوری دنیا یعنی جس کو دکھائی گئی، جس کو پوری دنیا دکھائے گی، وہ آدمی کون ہے۔ یہ دونوں مشرک واپس آتے ہیں اور کفار کو آ کر بتاتے ہیں کہ یہ یہودی علماء نے ہمیں 3 سوال دیے ہیں کہ یہ 3 سوال ان سے کریں، اگر وہ تسلی بخش جواب دیتے ہیں تو پھر وہ سچے نبی ہیں، اور اگر وہ تسلی بخش جواب نہیں دیتے تو پھر وہ ایک جھوٹا آدمی ہے۔ یہ مشرکین جو ہیں وہ ان دونوں کو ساتھ لے کر آ کر کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یکمشت تینوں سوال کر دیتے ہیں۔ روح کیا ہے، ان 3 نوجوانوں کا ماجرا کیا ہے، اور پھر وہ جو ایک آدمی جس نے مشرق و مغرب کو دیکھ رکھا ہے وہ کون آدمی ہے۔ یہ جب تینوں سوال کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب آپ کو کل دوں گا، ان تینوں سوالوں کا جواب آپ کو کل ملے گا۔ اب جب یہ نبی کریم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جواب کل ملے گا تو آپ انشاءاللہ نہیں کہتے، ساتھ انشاءاللہ نہیں کہتے، انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، تو اس کے سبب آقا کریم علیہ السلام پر 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو یہ یہاں پر ایک ہمارے لیے بہت اہم نکتہ ہے کہ ہر بات کا جواب فوراً دینا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب آپ کو کل ملے گا، تو یہ بات کو ڈیلے کرنا، یعنی جب غصہ آ رہا ہو، جب کوئی برا بھلا کہہ دے تو فوراً اس کے اوپر ریئیکٹ لینا یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو ڈیلے کیا جائے۔ ایک تو اس سے یہ ہمیں سبق مل رہا ہے، اور ایک جو علماء حضرات اور طلباء حضرات مدارس کے مجھے سن رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ہم سے شریعت کا مسئلہ پوچھا جائے تو اس کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کا، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے اور اس کے بارے میں سرچ کریں گے، کسی سے پوچھیں گے، اور پھر انشاءاللہ کل آپ کو جواب اس کا مل جائے گا، یا مخصوص ٹائم بتا دیں ان کو، اس ٹائم پہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ 1-2 دن کا وقفہ لے لیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہوگی۔ تو پھر 15 دنوں بعد ناظرین کرام یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور اس کے اندر ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں۔
تو آئیں اس صورت کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس صورت کو شروع کرتے ہوئے یہاں سے سورہ واقعہ کہف جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اصحاب کہف جو ہیں ان کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بقیانوس بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ جو تھا، وہ بقیانوس کا بادشاہ تھا، وہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم بھی کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا، اپنے آپ کو سجدہ بھی کرواتا تھا۔ وہاں پر 3 نوجوان جو ہیں وہ اس سے بغاوت کرتے ہیں اور علم حق بلند کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں ماننے والے، اور اس بادشاہ سے بغاوت کر لیتے ہیں۔ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو آگے دمشق میں ایک غار تھا، دمشق جو شہر ہے اس کے ساتھ ایک پہاڑ میں غار تھا۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر یہ پناہ لے، چونکہ اس سے چھپ کر نکل رہے تھے اور اس کے افواج سے چھپ کر نکل رہے تھے، تو وہاں پر پناہ لینے کی غرض سے اس غار میں ٹھہرتے ہیں کہ جہاں پر کچھ دیر کے لیے آرام کر لیا جائے۔ جب یہ نکلتے ہیں نوجوان تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی مل جاتا ہے، اور جب یہ کتا ساتھ ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کتے سے کہتے ہیں، اس کو واپس موڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہ آئے، کیونکہ یہ ساتھ آئے گا تو یہ بھونکے گا اور آوازیں نکالے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ ہمیں پکڑ لیں گے، تو اس نیت سے وہ اس کو واپس بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کتا بضد ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ جب کتا بضد ہوتا ہے تو وہ کتا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عرض کرتا ہے کہ مولا آپ مجھے زبان عطا فرما۔ اللہ رب العزت کے امر سے اس کتے کو زبان عطا کی جاتی ہے، تو وہ کتا پھر ان اصحاب کہف سے کہتا ہے، زبان سے بول کر کہتا ہے کہ میں آپ کا نہ تو آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ شور شرابہ کروں گا اور نہ ہی میری وجہ سے آپ کو کسی کو علم ہوگا، یعنی میں آپ کو کسی قسم کا خلل نہیں ڈالوں گا۔ تو اس کے ساتھ جب یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے تو یہ جو تینوں لوگ ہیں یہ اس غار کے اندر آ کر ٹھہر جاتے ہیں اور وہاں پر آرام کرتے ہیں۔ جب آرام کرتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے قال قائل منہم، بہت دیر کے بعد جب اٹھتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک نے کہا کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہم 1 دن ٹھہرے ہوں گے یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ جب انہوں نے، حالانکہ ہے کہ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، حالانکہ ان کا رب جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے تھے۔ ناظرین کرام، پتہ ہے یہ کتنا ٹھہرے تھے؟ یہ 309 سال وہاں پر سوئے رہے، 309 سال۔ یہ جواب دیا جا رہا ہے بیسیکلی ان مشرکین کو۔ یہ اصحاب کہف کا پورا واقعہ جو ہے یہ ان مشرکین کو، جو مکہ کے مشرکین ہیں، ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے 3 سوال کیے تھے نا۔ پہلا سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ روح کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل الروح من امر ربی، کہ یہ میرے رب کا امر ہے، روح جو ہے میرے رب کا امر ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ وہ جو 3 نوجوانوں والا معاملہ ہے وہ کیا ہے، تو اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ اور جو انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ وہ شخص کون ہے جس نے مشرق و مغرب کو دیکھ رکھا ہے، تو وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، ان کا واقعہ اس کے بعد آئے گا۔ یہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں اس کا بھی جواب دے دیا گیا کہ وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، کہ یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جن کو اللہ رب العزت نے مشرق اور مغرب یعنی پوری دنیا دکھا رکھی تھی۔ بہرحال یہ وہاں پر جب سوتے ہیں تو اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ جب 6 ماہ گزرتے تو اللہ رب العزت ان کی کروٹیں بدل دیتا۔ اب یہ میں واقعہ کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب 6 ماہ گزرتے تو اللہ رب العزت ایک تو ان کی کروٹیں بدل دیتا اور دوسرا سورج کو ایسے گزارتا، یعنی سورج کی ایسی روٹین بنا دی کہ جب گرمیاں ہوتی تو سورج ان کے غار کا جس طرح منہ تھا اس سے بیک سائڈ کے اوپر ہو کر گزرتا اور ان کے اندر دھوپ نہیں جاتی، اور جب سردیاں ہوتی تو پھر سورج غار کے منہ کی طرف سے گزرتا اور دھوپ غار کے اندر جاتی رہتی اور یوں ان کو گرمائش ملتی رہتی۔ یوں اللہ رب العزت نے سورج کو پھیرنے کے حساب سے ان کے موسم کا اہتمام کر دیا، ان کے موسم کے حوالے سے اہتمام فرما دیا۔ تو یوں وہ سوئے رہے حتیٰ کہ 309 سال گزر گئے۔ یہ جو کتے والا معاملہ ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت آیہ مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے
اور ان میں چوتھا ان کا کتا تھا۔ یہ بہت پیاری آیت قصہ ہے اور توجہ کے ساتھ سننے والی ہے، جہاں سے ایک بہت بڑا ہمیں سبق ملے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کا تو ذکر فرما دیا کہ وہ 3 لوگ تھے، جہاں پر کتے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر کتے کا ذکر کیا ہے تو فرمایا ہے کلبہم، ان کا کتا ہے، ان کا کتا ہے، یعنی کتے کی نسبت بھی پھر ان کے ساتھ ذکر فرمائی۔ حالانکہ کتا ایک نجس ہے، کتا ایک کیا ہے؟ نجس ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کلام مجید میں فرما دیا ہے۔ کیا ریزن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھلے وہ نجس ہے لیکن ان کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو گیا اور اللہ کی راہ پر نکلنے والوں کے ساتھ اس کتے کا تعلق ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا ذکر کلام مجید میں نہ صرف ذکر فرمایا بلکہ اس کتے کی نسبت جوڑ کر ذکر فرمایا، فرمایا کلبہم، ان کا کتا ہے۔ تو پھر اسی طرح فرمایا کچھ لوگ کہیں گے کہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت قصہ کے اس حصے کے اوپر ذرا غور کریں۔ ایک دفعہ فرمایا کہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا ہے، پھر فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں 5 ہے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ حالانکہ جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ 3 لوگ ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے، پھر اس کے بعد اگر کتے کا ذکر نہ بھی کیا جائے، کتے کا اگر ذکر ہے نہ بھی کیا جائے، فقط یہ بتا دیا جائے کہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا تھا، تو اس طرح بھی معاملہ سمجھ میں یعنی کہ کتے کا ذکر نہ بھی کیا جائے، اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ وہ 5 لوگ تھے، پہلی دفعہ ذکر فرما دیا کہ 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اس کے بعد اگر یہی فرمایا جائے کہ 5 لوگ تھے یا وہ 7 لوگ تھے یا 8 لوگ تھے، تو معاملہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر 5 لوگ تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا، اگر 7 ہیں تو 8واں ان کا کتا ہے، لیکن ہر دفعہ اللہ رب العزت نے 7 کلبہم ضرور ذکر فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتے کی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگی، تو جس کی نسبت چاہے وہ کتا ہو اس کی اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کا ذکر نجس ہونے کے باوجود اپنے کلام پاک کلام میں فرما دیتا ہے۔ اس کا ذکر ہے اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرما دیتا ہے، اور یہ کیوں؟ اس کی ریزن بھی یہاں پر فرمائے، کیونکہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، آیا مقصہ نمبر 18 کے اندر فرمایا۔ یہ قرآن یہ جو کلبہم بار بار آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا وہ جو کتا تھا اور ان کا کتا جو تھا وہ ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے، ان کی چوکھٹ پر دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کتے کی ادا بھی ذکر فرما دی، یعنی یہ کتے کا ذکر کیوں آیا ہے بار بار قرآن پاک، یہاں پر بھی فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ان کا کتا بیٹھا ہوا ہے بازو پھیلائے ہوئے، بالوسید، وہاں پر ان کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے، اپنے بازو کو پھیلا ہوئے ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ریزن بیان فرما دی، یہ جو کتے کا بار بار ذکر آ رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بھلے کتا ہے لیکن میرے ولیوں کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا ہے، تو اس کا ذکر میں نے قرآن پاک میں کر دیا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو کتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر کئی جانوروں کی طرح یہ بھی انسانی شکل میں اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، وہ اٹھتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے، وہ کہتے ہیں ہم 1 دن سوئے یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ سوئے۔ پھر وہ اسی بات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ 309 سال وہاں پر سوئے رہے، اور پھر ان میں سے ایک نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلیں ایک کو بھیجتے ہیں، باقی 2 ہم یہیں پر ٹھہرتے ہیں، اور ایک کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ اور یہ جو سکے ہیں ہمارے پاس یہ لے جاؤ اور ان کا کھانا خرید کر لے آؤ، بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ جب شہر جاؤ، بازار جاؤ، تو وہاں جا کر پھر زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا، کیونکہ ان کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ ہم اتنا عرصہ یہاں پر ٹھہر چکے ہیں، ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ فوجیں ہمارے پیچھے ہیں اور ہماری تلاش کر رہی ہیں، اور انہوں نے نصیحت کی کہ آپ جا رہے ہو کھانا لینے تو زیادہ وہاں پر کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، اگر کسی کا جھگڑا ہو بھی جائے تو خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ آنا ہے اور کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ جب سکے لے کر بازار میں جاتا ہے وہاں پر دکاندار کو دکھاتا ہے کہ یہ سکے ہیں میرے پاس اور اس کے عوض مجھے کھانا دو،
جب وہ دکاندار سکے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت پرانے ہیں، یہ تو بہت پرانے ہیں اور ان کو ختم ہوئے 300 سال ہو گئے۔ تو وہ پھر دکاندار شور ڈال دیتا ہے کہ یہ بہت پرانے سکے آدمی لیے پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو۔ پھر جب وہ جو بازار میں گیا تھا تیسرا آدمی، اس کو جب اس کو پھر پتہ چل گیا نا کہ وہ بادشاہی ختم ہو گئی ہے اور اب نئے لوگ آ گئے ہیں اور یہ اب اچھے لوگ ہیں، تو پھر وہ بتا دیتا ہے کہ ہم وہاں پر غار کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے اور اللہ رب العزت نے اتنا عرصہ ہمیں جو ہے یہاں پر آرام دیے رکھا ہے اور ہم یہاں پر سوئے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ ہمیں زندہ کیا۔ پھر وہ لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں غار کے اندر اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ہی وہ ان کا کتا بھی ان کے غار پر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی وہاں پر زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو پھر وہ ان لوگوں کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، اور بعد ازاں یہ جو اصحاب کہف تھے ان کی وہیں پر وفات ہو جاتی ہے، اور وہ جو بستی والے لوگ ہوتے ہیں، جو شہر والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر ان کی بہت زیادہ ادب احترام کرتے ہیں، ان کا مزار بھی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ مسجد بھی بناتے ہیں۔ تو یہ اصحاب کہف کا ایک واقعہ تھا۔ اس کی ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اس کی اینڈنگ کیسے کی ہے؟ یہ جو سارا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اس سے ہمیں نتیجہ کیا دینا چاہتا ہے ہمارا مولا؟ قرآن پاک کے اندر یہ ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی جو واقعے کی جو آخری آیت مقدسہ ہے، آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اے میرے بندو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کرو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اور اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند رہتے ہیں۔ فرمایا یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، یہ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں، ولا تعد عیناک عنہم، تیری محبت کی نگاہیں اور تیری توجہ کی نگاہیں ان سے پھر ہٹنی نہیں چاہیے، یعنی ان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہو۔ یہ اللہ رب العزت نے اس واقعے سے ہمیں سبق عطا فرمایا، جہاں پر اس واقعے کی اینڈنگ کی ہے کہ اپنے آپ کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جگڑ کر رکھو، اپنے آپ کو جوڑ لو، اور اس نسبت اور تعلق پر پھر فرمایا صبر کرو، یعنی اگر اس تعلق کے اوپر آپ کو جتنی بھی تکالیف پہنچتی رہیں پھر اس کے ساتھ صبر کرو۔ یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے اصحاب کہف سے اور اس واقعے سے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اور فقط جڑ نہیں جاؤ بلکہ اس کو جوڑ کر پھر اس کو پختہ اس نسبت کو کرو، اس نسبت کو پختہ کرو اور اس نسبت کے اوپر پھر صبر کرو، اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہو اور کبھی بھی آپ کی توجہ ان سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ یہاں پر ناظرین کرام میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ جو بھی میرے ناظرین جو آلریڈی منہاج القرآن کی رفاقت اختیار کر، یہ ہم قرآن پاک کا سفر جو کر رہے ہیں، آج الحمدللہ ہمارا 15واں پارہ ہے، 15واں پارہ ہے، 16ویں نشست ہے، تو ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے مؤمنین کے ساتھ ہو جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ، جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، وحسن اولئک رفیقا، کہیں پر فرمایا جا رہا ہے ولا تعدوا عیناک عنہم، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو اس لیے میں بھی آپ کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ منہاج القرآن کی رفاقت اختیار کریں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ منہاج القرآن سے واقعتاً ہی آپ کو کچھ مل رہا ہے اور اس سفر نور کے ذریعے آپ کے قلوب و اذہان کو کچھ نور مل رہا ہے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، یہ اللہ رب العزت کے ولی ہیں۔ اور جو آلریڈی منہاج القرآن کے رفیق ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پھر آپ کی اس رفاقت کے اندر کسی قسم کا جھول نہیں آنے چاہیے، کسی قسم کے جھول نہیں آنے چاہیے، پھر اس کو پختہ کریں، پھر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو پختہ کر لیں پھر اس تعلق کے ساتھ اور اس نسبت کے ساتھ، اور مشن کے کام کے اندر دن رات کوشش کریں، اور آپ کی آنکھیں اور آپ کی توجہ کبھی بھی ان اللہ کے ولیوں سے واپس نہیں ہٹنی چاہیے۔ تو جو ابھی تک رفیق نہیں ہیں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ رفاقت اختیار کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی قریبی تنظیم سے رابطہ کریں، وہ آپ کو ایک فارم دے گی، اس فارم کو فل کریں، رفاقت فارم، اس کو فل کریں، اور اس کی فی ہے کچھ، وہ آپ کو پے کرنا ہوتی ہے، اس کے عوض
آپ کو اگر آپ مائیں بہنیں ہیں تو آپ کو دختران اسلام کے نام سے، اور اگر آپ بھائی ہیں اور بزرگ ہیں تو آپ کے لیے مجلہ مناج القرآن کے نام سے آپ کو ایک رسالہ دیا جاتا ہے ہر مہینے، یعنی وہ جو آپ نے فی پے کرنی ہے، یہ فی اگر آپ 1 سال کی رفاقت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر سال 1000 روپے پے کرنا ہوگا، اور اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ آپ 10,000 روپے پے کریں، 6,000 روپے پے کریں اور 10 سال کے لیے رفاقت اختیار کر لیں، پھر 10 سال آپ کو یہ مجلہ یا دختران اسلام آپ کو ملتا رہے گا۔ تو ایک یہ نسبت تو بنانا پڑتی ہے نا، ایک تعلق تو بنانا پڑتا ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ، تبھی کام بنتا ہے۔ وہ دیکھیں صحابہ کہف کا جو کتا تھا، اس نے ایک تعلق تو بنایا تھا نا، اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے شور نہیں ڈالوں گا اور آپ مجھے اپنی رفاقت دے دیں، میں آپ کا کسی کو پتہ نہیں کرنا چلنے دوں گا بلکہ آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق تو بنانا پڑتا ہے، ان کے ساتھ نسبت تو سائن کرنا پڑتی ہے نا، تو یہ ایک تعلق کو بنائیں اور باقاعدہ رفاقت اختیار کرتے ہوئے مناج القرآن کا حصہ بنیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کامیاب ناصر ہو۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارا جو آپ کا موضوع آج کا موضوع ہے وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کو بہت جلدی کے ساتھ ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور بجائے آیات میں سے واقعہ پڑھنے کے ہم اس واقعہ کی جو ترتیب ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس میں سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ تو یہ شروع ہو رہا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے دراصل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ اے مولا، آپ بہت اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا مولا کوئی ایسا بھی آدمی ہے جس کو تو نے مجھ سے بڑھ کر جو ہے وہ انعام کیا ہے اور اس کو علم عطا فرمایا ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا مولا پھر وہ کہاں پر ملے گا، میں اس سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر وہ جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں، مرج البحرین ہے، وہاں کا اللہ رب العزت نے ہنٹ اور اشارہ دیا کہ وہاں پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ہمارا ولی جو ہے وہ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت یہاں پر فرماتا ہے، اور وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سال ساتھی اور خادم یوشع بن نون سے کہا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم کی جگہ تک پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ یعنی آپ نے اپنے وہ جو ساتھی تھے حضرت یوشع بن نون، یہ بھی اپنے زمانے کے ولی ہوئے ہیں، نبی ہوئے ہیں، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، آپ سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے، حضرت یوشع بن نون، آپ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو میں تب تک واپس نہیں لوٹوں گا جب تک وہ 2 جہاں پر مجمع البحرین ہو رہے ہیں، جہاں پر 2 دریا جو ہیں وہ ملتے ہیں، جب تک میں وہاں تک نہیں پہنچ جاتا تب تک میں واپس نہیں لوٹوں گا۔ بہرحال یہ کھانا اپنے ساتھ لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی، اور سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ کھانے کے اندر کیا تھی؟ ایک مچھلی تھی، ایک مچھلی تھی۔ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں امت کے اندر 2 موقف رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن زیادہ اکثر جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے ولی کی تلاش کے لیے نکلنا یہ نبی کی سنت ہوگی، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ولی کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کے لیے۔ جب یہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں اور پتھر پر بیٹھتے ہیں، ان کو بھوک لگتی، کھانا کھانے لگتے ہیں، تو یہ جو ان کے پاس وہ بھونی ہوئی مچھلی تھی اس میں سے کچھ کھا لیتے ہیں۔ کچھ کھانے کے بعد پھر اس مچھلی کو، جو بقیہ مچھلی ہوتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر سفر پر آگے نکل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جب پھر کچھ چلتے ہیں تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ مچھلی کہاں ہے؟ پھر بھوک لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم کھا لیں۔ جب وہاں پر بیٹھتے ہیں تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ مچھلی تو وہیں پر ہی ایک بڑے عجب طریقے سے وہاں پر زندہ ہوئی اور اس دریا میں جا کر گری اور وہاں پر تیرنے لگی، اور میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن میں بھول گیا۔ میں کیا ہوا؟ بھول گیا۔ یہ شیطان نے مجھے بلا دیا۔ یعنی یہاں پر کلام مجید میں ارشاد ہے قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہاں مچھلی بھول گیا، میں وہاں مچھلی
بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے نہیں بلایا بلکہ شیطان نے بلایا ہے، ان اذکرہ، یعنی وہاں پر میں مچھلی کو بھول گیا اور آپ کو یہ بات بتانا بھی بھول گیا کہ میں کھانا یہیں پر بھول رہا ہوں، اور مجھے یہ بات کس نے بلا دی؟ شیطان نے بلا دی۔ یعنی جب آپ اللہ کے ولیوں کی راہ پر نکلتے ہیں اور ان کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں تو رستے میں جو آپ سے بھول ہوتی ہے اور جو آپ بھٹکتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور وہ دریا میں تیرنے لگی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام ہمیں ملیں گے، وہیں پر قرآن پاک کہتا ہے کہ پھر وہ انہی قدموں پر واپس مڑتے ہیں۔ قال ذلک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ مقام ہے ہم جسے تلاش کر رہے ہیں، پس دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر وہی راستہ تلاش کرتے ہوئے اسی مقام پر واپس پلٹ آئے۔ ناظرین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹتے ہیں تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیتے ہیں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ ہمیں حضرت خضر علیہ السلام اسی جگہ پر ملیں گے؟ تو ناظرین کرام، یہ جگہ ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے پتہ چلا کہ جب ان کے وہ خادم جو تھا حضرت یوشع بن نون، جب اس نے ذکر کیا کہ وہاں پر مچھلی زندہ ہو گئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ پھر حضرت خضر علیہ السلام وہیں پر ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی جو مقام ہوتی ہے وہاں پر حیات ملتی ہے، وہاں پر مردہ چیزوں کو حیات ملتی ہے، مردہ دلوں کو حیات ملتی ہے، مردہ ایمان کو حیات ملتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس اشارے سے پتہ چل گیا کہ اگر وہاں پر مچھلی زندہ ہو گئی ہے تو اللہ کا ولی وہیں پر ہے، اللہ کا ولی وہیں پر۔ بہرحال یہ واپس آتے ہیں تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیتے، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، بس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے اس بندے کو پا لیا جس پر ہم نے اپنی رحمت کی تھی اپنی طرف سے اور اس کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ یہ بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی علم لدنی کی تلاش کے لیے نکلے تھے۔ بہرحال جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں تو پھر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ انہوں نے عرض کیا قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا آپ مجھے اس نیت سے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا فرمایا وہ آپ مجھے بھی سکھائیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ آپ اس بات کے اوپر صبر کریں کہ جو آپ کو جو ہے نا وہ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جسے آپ پورے طور پر اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے ہوں گے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ آپ صبر نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا اور شریعت فیصلے ظاہری اعتبار سے کرتی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم لدنی سے نوازا تھا۔ علم لدنی ناظرین کرام وہ علم ہوتا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت غائب کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے اندر صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے، وہ صرف ظاہری قوانین نہیں ہوتے، یہ علم لدنی ایک بہت بڑا علم ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کا وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا اور آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا، یہ ان کا معاہدہ طے ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں، بس حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی چیز کی بات کا سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ وہاں سے نکلتے ہیں، یہاں پر جو اللہ رب العزت نے صیغہ استعمال فرمایا ہے فانطلقا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پھر وہیں پر رک گئے تھے اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں۔ جب نکلتے ہیں تو آگے ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں، وہ اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ جب کشتی میں شگاف کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑتے ہیں اور آپ سوال کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ اتنی عوام کو ڈوبنا چاہتے ہیں جو اس کشتی کے اندر سوار ہیں، آپ نے اس کے اندر شگاف کر دیا ہے اور اس سے تو اس کے اندر پانی داخل ہو جائے گا اور یہ پوری کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، آپ فرماتے ہیں میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ مجھے اس بات کی معافی دیں، آپ معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر وہاں سے چلتے ہیں اور آگے ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں ایک بچہ ملتا ہے،
ایک لڑکے سے ملتے ہیں. جب ایک لڑکے سے ملتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ اسے قتل کر دیتے ہیں. جب قتل کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑتے ہیں اور سوال کرتے ہیں قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے بغیر جان کے ایک جان کو قتل کر دیا، یہ آپ نے کیا کام کیا؟ تو حضرت لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ نے بڑا ہی سخت کام کیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوال کرتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام پھر کہتے ہیں قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال پھر معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں اب کے بعد آپ سے کوئی بھی سوال کروں تو آپ مجھے اپنی میت میں نہ رکھیے گا، مجھے علیحدہ کر دیجیے گا. اس معاہدے کے ساتھ ناظرین کرام حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام پھر وہاں سے نکلتے ہیں اور آگے چل دیتے ہیں. ہمارا وقت بہت قریب پہنچ گیا ہے، ہم جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا سبق ہے اس کی طرف جاتے ہیں اور آج کے سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. بہرحال وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک اور مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک بستی میں پہنچتے ہیں. جب ایک بستی میں پہنچتے ہیں تو ان بستی والوں سے کھانا مانگتے ہیں، کھانا طلب کرتے ہیں تو وہ بستی والے ان دونوں کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر ایک دیوار ہوتی ہے جو گر رہی ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. جب وہ اس دیوار کو ٹھیک کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کام کیا کہ ہم نے ان لوگوں سے جو ہے وہ کھانا کی طلب کی ہے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے ان کی ہی دیوار تعمیر کرنا شروع کر دی اور اس کو تعمیر کر دیا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام پھر کہتے ہیں کیا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. قال ھذا فراق بینی و بینک، آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہمارا اور تمہارے درمیان یہ فراق کا ٹائم آ گیا، اب آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں. اور پھر وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے ہیں کہ جو وہ کشتی تھی وہ ایک چند غریب لوگوں کی تھی، اور اس کے بعد ایک مقام پر ایک ظالم بادشاہ کھڑا ہوا تھا جو کشتیاں لوگوں سے چھین رہا تھا، اور وہ ان کشتیوں کو چھینتا تھا جو بے عیب ہوتی تھی. میں نے اس کے اندر ایک چھوٹا سا شگاف اس لیے کر دیا تاکہ وہ بادشاہ جب اس کشتی کو دیکھے تو اس کو عیب سمجھ کر اس کشتی کو چھوڑ دے اور ان غریب بیچاروں کی کشتی بچ جائے. اس لیے اس کشتی کے اندر سوراخ کیا تھا. اور وہ جو لڑکا تھا جس کو قتل کیا تھا اس کو قتل اس لیے کیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس کے جو والدین تھے وہ بڑے شریف تھے، لیکن وہ جو لڑکا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو وہ کافر بنتا، وہ اپنی زندگی میں کافر بن جاتا اور سرکشی اور کفر میں مبتلا ہو جاتا. بس اس لیے حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا. پھر اس کے بعد وہ جو دیوار کھڑی کی تھی وہ جو گر رہی تھی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرما دیا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے کی کہ وہ جو دیوار تھی وہ جو یتیم بچوں کی تھی. کن کی تھی؟ یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کے والد نے خزانہ رکھ رکھا تھا. اور بستی والوں کے بارے میں تو آپ نے جان ہی لیا ہے کہ ان سے ہم نے کھانا طلب کیا ہے اور وہ اس خیثیت کے مالک ہیں، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا ہے اور ہماری میزبانی سے انکار کر دیا ہے. تو وہاں پر خطرہ تھا کہ وہ بستی والے اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ وہاں سے خزانہ نکال لیتے اور یتیموں کا حق کھا لیتے. اس لیے میں نے وہاں پر دیوار تعمیر کر دی کہ جب یہ یتیم بچے بڑے ہوں گے تو خود دیوار جو ہے وہ گرا کر اس کے نیچے سے خزانہ نکال لیں گے. تو یہ تعبیر تھی ان تینوں کاموں کی. بہرحال ناظرین کرام وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، 3 سبق ملتے ہیں. ایک تو اولیاء کی بارگاہ میں جانا اور ان کی تلاش کرنا اور ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا، یہ اللہ کے ولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. اور پھر اس کے بعد علم کے حصول کے لیے سفر کرنا، یہ بھی اس واقعہ سے ہمیں درس ملتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ اس کے علم کے حصول کے لیے بھی سفر کرنا چاہیے اور دور دراز علاقوں تک جانا چاہیے، جہاں سے علم کی دولت ملے وہاں سے حاصل کرنی چاہیے. اور ایک علم لدنی، یہ اولیاء کی شان ہے کہ اللہ رب العزت اولیاء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، یعنی علم لدنی کا جو استحقاق ہے وہ بھی ہمیں یہاں سے ملتا ہے اور اس کے اوپر بھی دلالت ہمیں اس واقعہ سے ملتی ہے. تو یہ اس کے سبق ہیں. دعا ہے رب العالمین ذر سے کہ ہمیں قرآن پاک کو خوب دل لگی کے ساتھ پڑھنے اور اس میں سے مزید سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے اور 15واں پارہ بھی مکمل ہو چکا ہے. کل سے انشاءاللہ ہماری 17ویں نشست ہوگی. ہم کوشش کریں گے
کہ 16واں پارہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ 17ویں پارے کے بھی چند ایک مضامین اور ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ آپ سب کو اللہ رب العزت اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔